We are the real owner या stakeholder of the party. आप मतलब who is गौहर, who is अली ज़फ़र, who is सलमान अकरम राजा। और पीटीआई जो शुरू की पीटीआई थी, जैसे मैं बताया 2011 में फैमिलीज़ थी, औरतें गुजर रही थी, वो ऐसे रास्ता दे रहे थे। फिर ये जंगली पना कहाँ से आया, ये गुलजार साहब तो अब पता नहीं क्या वो चीज़ थी और कहाँ से आया और कहाँ गया। मतलब जो कहते हैं ना, एक चीज़ ऐसे वो गई है और ऐसे आई है। हुआ था जब वो हमारे बहुत बड़े सियासतदान जो कि हर पार्टी में रहे थे, शेख रशीद साहब की जला दो मार दो। वाह, ये पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, इसको समझें, इसको पढ़ें और देखें कि पाकिस्तान क्या है। मेरा नाम नौरीन फ़ारूक ख़ान है और मैंने 1999 में पीटीआई ज्वाइन की है, एज अ वर्कर ज्वाइन की है। उसके बाद कराची की प्रेसिडेंट बनी और फिर सिंध की, और इसी तरह फिर लेबर विंग, और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी थी। और 2011 ऑनवर्ड में नईमुल हक के साथ उनको असिस्ट करती थी कि हम इमरान खान का टाइम मैनेज करते थे। तो हम तहरीक इंसाफ के समझे कि स्टेक होल्डर हैं, बुनियाद हैं, और बुनियाद मजबूत थी तो पार्टी ने इतना ग्रो किया। अगर जब तक किसी बिल्डिंग की बुनियाद कमज़ोर होती है, वो बिल्डिंग कभी भी नहीं चल सकती। जब इतनी मजबूत बुनियाद थी तो दैट्स व्हाई पीटीआई ने इतना ग्रो किया। तो ये कि बुनियादें हमेशा नीचे रह जाती हैं, छुप जाती हैं। जब कराची से हमने स्टार्ट किया तो उसमें यही होता था कि 4-5 लोग होते थे। जब प्रेस क्लब जाते थे तो वो छोटी वाली जो सुजुकी पिकअप है वही हमारे लिए काफ़ी होती थी। तो उसमें खड़े होके हम वही कर रहे होते थे तकरीरें। तो उसमें यह कि इमरान इस्माइल, ये आरिफ अलवी साहब उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे। तो बस इस तरह हमने शुरू किया और एक बहुत अच्छा सा ख्वाब लेके किया, क्योंकि कि जब बुनियाद रखी गई है तो उस वक्त तो ये एजेंडा था कि जी हमने एक ऐसी थर्ड पार्टी सिस्टम एक ऑप्ट लाना है कि जो एक मोड़ सी सियासत चल रही है कि जी एक पार्टी आती है, उसको हटाते हैं तो दूसरी आ जाती है, दूसरी को हटाते हैं वो पहली आ जाती है। तो इसमें यह कि जो ऐसी पार्टी हो कि जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को कैटर करे, और उसमें यह कि जिसमें मासिस को हो कि जी वो अपनी बात कर सकें। क्योंकि आपने देखा है इंटीरियर सिंध को देखें, वहाँ पे भी मोस्टली वडेरे थे पॉलिटिक्स में। पंजाब में देखें तो वो भी बड़े नाम, वडेरे, ख़ानदानी जायदाद, और वो तो उसमें यह था कि एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें आवाम को पता हो कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। और उसकी बुनियाद रखी गई थी इंसाफ के बेसिस पे कि जी आपको हर चीज़ में इक्वलिटी होनी चाहिए, कि जी एजुकेशन सिस्टम है तो इट हैज़ टू बी इक्वल। लोगों को अगर कोई वसाइल हैं तो इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, कि एक अच्छी तरह सब लोगों को मतलब पता होना चाहिए अपने राइट्स का। और ये कि बहुत मतलब, और फिर इसमें जो पीटीआई में शुरू में जितने भी लोग आए वो बहुत अच्छी फैमिलीज़ के पढ़े लिखे लोग आए, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, टू ब्रिंग अ चेंज इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। 2011 का जो लाहौर का जलसा था, इट वाज द टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो लोगों ने ट्रॉपल करना शुरू किया कि जी शाह महमूद कुरैशी आ गए, जहांगीर ज़रीन आ गए, मतलब सारे जितने भी सियासतदान, मतलब जो नॉन सियासतदान थे वो सब के सब उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और उसमें ये हुआ कि उस वक्त ज्वाइनिंग अच्छी थी लोगों की, लोग आए हैं और पार्टी ग्रो हुई है। और इमरान खान ने भी इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लिया। उसने कहा कि ज़ाहिर है लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें ये बात थी कि जब आपके इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उसमें यू हैव टू सेट अ पैरामीटर। क्योंकि बात यह है कि आप बात करते हैं रियासत मदीना की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे मक्का से मदीना, और फिर जब हिजरत करके जब वापस आए हैं मक्का, फ़तह मक्का के बाद, तो उनके साथ तो वही लोग बैठे थे जो उनके पुराने साथी थे। मतलब उन्होंने वो नहीं किया कि कोई मदीना से जो नए नए लोग आए थे उनको आपने आगे किया और अपने पुराने साथियों को भूल गए। तो उसमें यह हुआ कि 2013-14 में जब ये सब लोग आ गए तो वो जो शुरू से चले आ रहे थे, आपको पता है इंटीरियर सिंध में जैसे हालात हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स ने बेचारों ने मारे खाई, वो फिर रोते थे, कहते थे वही जिसके ख़िलाफ़ हम खड़े होकर गालियाँ निकालते थे उसी को आपने टिकट दे दिया, उसी को आपने हमारे ऊपर बना दिया कि जी सदर बना दिया। उसमें आप देखें कि जितने भी लोग थे, मतलब देवर पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो मुशर्रफ के साथ थे, फिर उसके बाद वो नून लीग में थे। मतलब वही 8-10 लोग, मतलब वही कॉन्टीन्यूसली, मतलब किसी ना किसी जगह से कि जी आप एक पार्टी से निकल के दूसरी से, दूसरी से तीसरी से, तीसरी से चौथी से, तो वही फेसिस थे। तो वेयर देयर इज़ अ चेंज,
مطلب یہ تو غلط تھا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ جب when you didn't compromise کسی بھی صورت میں جب آپ نے کمپرومائز نہیں کیا اتنے سال تو ایٹ دی اینڈ why were you so desperate کہ آپ نے کمپرومائز کیا. اور پھر جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. دوسری بات پھر بھی میں اسلام کی اس سے مثال دوں گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آئے واپس فتح مکہ کے بعد تو انہوں نے تو اکراس دی ورلڈ سب کو معاف کر دیا, مطلب اپنی ذاتی اس سے تو معاف کر دیا. باقی اگر کوئی اکاؤنٹیبل تھا کسی کے اوپر کیسز تھے تو وہ تو آپ کے پھر دوسرے ادارے ہیں نا, وہ اس کو ٹیکل کریں گے. تو آپ کو اس چیز کو بھول کے آپ کو آگے فوکس کرنا چاہیے کہ ناؤ آئی ہیو ٹو, جتنے سال جو میں نے جدوجہد کی ہے اب مجھے موقع ملا ہے تو میں اب ڈلیور کروں اور لوگوں کو وہ جو خواب دکھائے تھے ان خوابوں کو پورا کروں. تو یہاں سے یہ ایک غلط ٹرننگ ہوئی اور اس میں یہی بات ہے پھر جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے ان کے مشورے اور انہی کے جب آپ چلیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا جو ہے ڈاؤن فال ہوگا. اسی طرح پھر یہ 2000 جب آپ اترے ہیں 2022 میں یا 23 میں, اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ جو لائرز جو کہ آپ کے کیسز لڑ رہے تھے وہی آپ پارٹی کے سٹیک ہولڈر بن گئے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی میں مطلب پرانے لوگوں میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا, مطلب لائرز ہیں کہ جی وہی آ کے جو سلمان اکرم راجہ ہو گیا, گوہر ہو گیا, جتنے بھی ہیں مطلب دے آر دا سٹیک ہولڈر آف دا پارٹی, اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے, کس نے کیا کیا اور کتنی لمبی جدوجہد ہے جس کے اوپر لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اب آپ دیکھیں جتنے بھی یہ سارے کے سارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ہر کسی کا بیانیہ ڈیفرنٹ ہے, مطلب ایک بندہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے دوسرا بندہ اس کے اگینسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ ایک پیج پہ نہیں ہیں تو پھر کس طرح آپ کو کامیابی ملے گی. 2018 سے لے کے 2022 تک جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, پہلے 100 ڈیز کا تو بڑا زبردست ایجنڈا تھا, اس کے اوپر تو میں نے بھی بڑا کام کیا جی, ساری چیزیں بن رہی ہیں, لسٹیں بن رہی ہیں. صبح جاتی تھی آفس اور مطلب جب باہر نکلتی تھی تو پتہ چلتا تھا باہر اندھیرا ہو گیا کیونکہ وہ شیئرز ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ کیونکہ عمران خان صاحب کو جتنا آپ لوگ جانتے ہیں عوام بھی جانتی ہے, مطلب وہ بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا کانوں کا کچا ہے. تو یہ جتنے سارے لوگ جو ادھر ادھر سے آئے تھے, کسی نے کوئی مشورہ دیا کسی نے, تو اٹ واز ٹوٹل ڈیزاسٹر. اور اسی طرح 2013 سے جو آپ کے پی کے میں ہیں تو اٹس دا میگا ڈیزاسٹر. تو جب آپ کو موقع ملا ہے ایک چیز کرنے کا تو آپ اس ایجنڈے کو فوکس کرو کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف مطلب اس وقت بھی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے احتجاج کر رہے ہو, آپ جلسے کر رہے ہو, مطلب اٹس ناٹ نیسیسری. آپ دیکھیں کے پی کے میں مطلب 2013 سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو کتنے سال ہو گئے, تو واٹ از اے چینج دیئر کہ وہاں پہ کیا تبدیلی آئی ہے. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ 2013 سے جب آپ کو وہاں پہ ملی ہے, بلکہ شروع میں تو یہ کیا ہے عمران خان نے کہ جی جہانگیر ترین کو لگایا, علیم خان کو لگایا کہ جی ایسی پالیسیز ڈیولپ کریں کہ کوئی کام ہو. پھر مطلب بہت ساری چیزوں کو کیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. ہوا ہے کہ پھر آپ کہیں سے بھی جو ہے نا آپ بھول گئے کہ آپ کرنے کیا آئے ہیں. اور اس میں یہی بات ہے نا کہ اب آپ ڈیلی آپ اپنے صوبے کو دیکھتے نہیں ہیں. میں ابھی لاسٹ گئی ہوں, ثوابی بھی گئی ہوں, چارسدہ گئی ہوں, پشاور گئی ہوں, مطلب وہی پرانا مطلب سڑکوں کے اوپر نالیاں بہہ رہی ہیں اور دیر از آپ علاج کے لیے آپ کو آنا پڑتا ہے اسلام آباد یا پھر آپ لاہور جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں. تو پہلے آپ اپنے صوبے کو ایسا بنائیں کہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہو کہ واقعی آپ نے کچھ کیا ہے. مطلب آپ انتشار کی طرف نہیں نکلیں. اب وہ ماشاءاللہ ہمارے نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں, وہ بھی آج وہ کراچی جا رہا ہوں تو آج لاہور جا رہا ہوں. وہ آئے پہلے اپنا پورا صوبہ تو پھرو اور اس میں دیکھو کہ کہاں کہاں کیا فلاز ہیں, اس کو ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ جی آپ بھی کچھ کرنے کے قابل ہیں. مطلب آپ نکلتے ہیں اچھا جی چلو جی بسیں اور سرکاری املاک اور یہ وہ جلا دو کر دو. اب یہ کہ بجلی کے بل نہیں دینے, بجلی چوری ہو رہی ہے, بجلی بند کی ہے تو جا کے جی خود ہی آپ میٹر آن کر دو. مطلب اٹس لیک آف ایجوکیشن. اور میرا خیال ہے تربیت کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, سوچ کی کمی ہے, فہم کی کمی ہے. عثمان بزدار صاحب تو اب پتہ نہیں کیا وہ چیز تھی اور کہاں سے آیا اور کہاں گیا. مطلب جو کہتے ہیں نا ایک چیز ایسے وہ گئی ہے اور ایسے آئی ہے. اور مطلب میرا خیال بزدار صاحب نے میرا خیال اپنے علاقے میں شاید اپنا ذاتی کام بہت کیا ہے کہ اپنے پلازے بنا لیے, اپنی جائیدادیں بنا لی, کیونکہ عمران خان کہتا تھا یہ بیچارہ اس کے گھر میں تو بجلی بھی نہیں ہے.
تو اب بجلی کیا مطلب ہی از اونر آف پلازاز اور پتہ نہیں کتنا کچھ، اور اس کے بعد جیسے آیا تھا مطلب پہلے جیسے گم شدہ تھا یا گم گشتہ چیز تھی، اب بھی نو ون نوز ویئر از ہی اور واٹ ہی از ڈوئنگ، کیونکہ اس نے پنجاب کے لیے تو شاید کچھ نہیں کیا، بس میرا خیال عمران خان سے تعریفیں ہی تعریفیں سنی ہیں کہ جی بزدار بزدار بزدار، اور اس کا نام اس کے منہ سے ہی سنا ہے، باقی اس کی اپنی تو نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیس ہے، نہ ہی اس نے کچھ کیا ہے، اور نہ ہی ابھی پتہ ہے کہ وہ کدھر ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لیڈرز آئے دنیا میں، بہت بڑے بڑے لیڈرز آئے، کیونکہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے اداروں کی، کہ آپ اور کیونکہ ہم لوگ تو یہی کہہ رہے تھے 2011-12 سے کہ جی تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا ہے جس میں یہ ہوگا کہ کسی ون مین شو نہیں، کوئی لور کلب نہیں، کوئی فین کلب نہیں، کیونکہ اس وقت موسٹلی جو ہے خواتین آپ جتنی بھی دیکھیں، موسٹلی جتنی بھی خواتین ہیں مطلب دے آر کہ عمران کی مطلب پرستش کرتے ہیں یا عمران سے محبت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کا ایجنڈا کیا تھا، وہ یہ تھا کہ شخصیت ٹھیک ہے، ہی از اے فاؤنڈر چیئرمین، مطلب اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ پارٹی کیسے سسٹمیٹک ہوگی، نیچے سے لوگ کیسے آئیں گے، کہ جس طرح بھی آپ ایک سسٹم بناتے ہیں کہ آپ نے پارٹی کو ایز اے ادارہ بنانا ہے، اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت دفعہ سنا ہوگا کہ عمران خان اپنی تقریروں میں یہی کہتا تھا کہ ہم نے پارٹی کو ادارہ بنانا ہے جس میں کسی کی نہ کوئی مورثی سیاست ہوگی، نہ کوئی خاندانی سیاست ہوگی، نہ پیسے والے کا ہوگا، میرٹ ہوگا کہ جو کام کرے گا جس کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ ملے گی۔ پاکستان ہے تو سب کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو پارٹیز ہیں، پاکستان ہے تو آپ کو جو کچھ بھی مل رہا ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ ہماری جیسے کہتے ہیں نا ریڈ لائن کیا مطلب سب کچھ ہے مطلب، اور پاکستان جس اس وقت حالات سے گزر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی قوم کو یکجا ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہوگا تو سیاست چلے گی، یہ ملک ہوگا تو سیاستدان ہوں گے، یہ ملک ہوگا تو آگے کچھ ہوگا، اگر ملک ہی نہیں رہے گا تو آپ کی سیاست تو گئی بھاڑ میں۔ شروع کی پی ٹی آئی تھی جیسے میں بتایا 2011 میں، فیملیز تھیں، عورتیں گزر رہی تھیں، وہ ایسے راستہ دے رہے تھے۔ پھر یہ جنگلی پناہ کہاں سے آیا؟ یہ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے تھے نا ہمارے اخوان طالبان، موسٹلی زیادہ تر وہی لوگ تھے، کیونکہ ان کا یہی ہوتا تھا کہ اب بھی اگر بات کریں کسی بھی جگہ جلسہ ہو یا کچھ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک تو ہمیں نشہ مل جاتا ہے، دوسرا ظاہر ہے عورتیں ہوتی ہیں تو وہ مطلب ان کو چھیڑنا مل جاتا ہے، تو موسٹلی اس چکر میں آتے ہیں جلسوں میں۔ وہ ویژن، وہ سوچ، وہ جذبہ سب ختم ہو گیا۔ گالم گلوچ کا کلچر جو آیا تو وہ تو ظاہر ہے آپ کی جو یوتھ ہے یا جتنی بھی دنیا ہے وہ تو آپ کے لیڈر کو فالو کرتی ہے نا۔ مطلب عمران خان مطلب ہی از انٹلیکچوئل، ہی مطلب ایک بندہ آکسفورڈ کا پڑھا ہو اور ایچیسن کا پڑھا ہو، تو وہاں جب وہ جلسے پہ کھڑا ہو کے محمود خان اچکزئی، ابھی افسوس کی بات ہے نا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جی آپ اس کی نقلیں اتار رہے ہیں 2014 کے دھرنے میں کہ جیسے بکل لے کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی لیڈر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے بعد بلاول کو بلو رانی اور اس کی نقل اتار رہے ہیں، پھر مریم کی آپ بیشنگ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے بچوں نے تو وہی سیکھنا ہے نا جو ان کا بڑا کہے گا۔ اگر آپ ان کو جو لینگویج جو کلچر دیں گے، کوئی جو سمجھ بوجھ دیں گے، وہ تو اسی کے پیچھے جائیں گے۔ تو باقی یہ کہ آپ کے سامنے ہے، یہ جب سپریم کورٹ میں ہمارا کیس گیا ہے، میں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اور الیکشن کمیشن میں بولی ہوں، مجھے جتنا ٹرول کیا گیا ہے، نورین رو رہی ہے کہ اس پہ اور مطلب جو گند اچھالا گیا ہے، لیکن میں تو فالو ہی نہیں کرتی سوشل میڈیا، میں تو اللہ کی ذات پہ بلیو کر کے بس نکلی ہوتی ہوں، اور اپنے اور عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ جو کلچر ہے، یہ جو بدتمیزی بد تہذیبی، اس کو کسی طرح، اور میں پچھلے 10 سال سے یہ بات کر رہی تھی ہر فورم پہ کہ پلیز مجھے کوئی میڈیا کی ایکسیس دیں تاکہ میں اس چیز کو مطلب چلے ایک بندہ بولتا ہے نا 5 بندے اس سے انفلوئنس ہوں گے تو آہستہ آہستہ چیز ہوگی نا، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بچے کس طرف جا رہے ہیں اور گندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ نعیم الحق جو تھا مطلب وہ ان کا بھی یہی تھا کہ وہ ان چیزوں کو وہ کرتے تھے، کیونکہ وہ ہی از دا اونلی ون کہ جو عمران خان کو بھری میٹنگ میں روک کے کہہ سکتے تھے، باقی تو ڈرتے ہیں، باقی تو سارے درباری ہیں نا کہ جی بادشاہ سلامت نے کہہ دیا تو انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو میں تو اس وقت بھی جب ہم پرائم منسٹر آفس میں بھی تھے، جب میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، میں اس وقت بھی یہی کہتی تھی کہ وی آر گوئنگ آن دا رانگ ٹریک، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کا سمجھے آپ نے اپنے یوتھ کے اپنے ملک کے 10 سال ضائع کیے ہیں۔ بدتمیزی بد تہذیبی آہستہ آہستہ اس کلچر میں شاید چینج آئے، اور وہ بھی یہ کہ جیسے آپ ہیں یا میں ہوں،
کچھ ایسے لوگ جو کہ یہ درد رکھتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو صحیح کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ہی ہو سکتا ہے۔ یوتھ جو ہے ہمارا اس وقت ٹوٹلی ڈی ٹریک ہے، اور کیونکہ ہمارے بچپن میں یا کچھ عرصہ اس سے ہوتا تھا کہ جی ایک پیٹریوٹک چیزیں یا آپ کی اپنی ہسٹری، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ پاکستان بننے کی کہانی ہی بتائیں گے نا کہ کس طرح پاکستان بنا ہے، 47 میں کس طرح لوگوں نے قربانیاں دی، اور 1857 سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو کس طرح آزادی کی جدوجہد پورے 100 سال سمجھے 90 سال چلی ہے، اور اس کے بعد جب ریزولوشن ہوا ہے پاکستان کا پاس، اور اس کے بعد بھی جس دن پاکستان بنا ہے اس دن بھی مطلب ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے کہ بہت سے ایسے تھی جو علاقے جو کہ پاکستان میں مرج ہونے تھے یا پاکستان کے ساتھ آنے تھے، ان بیچاروں کو یہ پتہ چلا کہ جی ہم تو ہندوستان کا حصہ ہیں، اور اس کے بعد جس طرح یہ مائیگریشن ہوئی ادھر سے بھی پنجاب سے یا اوورال پاکستان سے بھی جو لوگ انڈیا گئے اور جو انڈیا سے پاکستان آئے اور جو ٹرینوں میں آئے، تو مطلب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو لاشوں کے نیچے کوئی ایک آدھ بندہ جو دب جاتا تھا وہی بچا تھا، اور اس میں بہت بڑی بڑی کہانی ہے، اور کتنے لوگوں نے مطلب قربانیاں دیں، اپنی جائیدادیں، اپنا گھر۔ آپ دیکھیں لیاقت علی خان جو پہلے پرائم منسٹر تھے، جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو جب ان کو نہلایا گیا تو وہ پھٹی ہوئی بنیان تھی۔ اس طرح اور بہت سے تھے کہ جنہوں نے مطلب اپنی پوری جائیدادیں پاکستان کے لیے دے دی۔ تو پاکستان اگر ہے تو آپ ہیں، اور پاکستان ہے تو آپ کی عزت ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں۔ اور اس وقت الحمدللہ لاسٹ ایئر جو پاکستان کی عزت دنیا میں بنی ہے الحمدللہ۔ میرے یوتھ جو ہے اس کو آپ بات وہی ہے نا کہ جب آپ ایک بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں آپ جو چیز فیڈ کریں گے وہ اسی طرف جائے گا، اور یوتھ جو ہے وہ بہت جذباتی ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایج کے ساتھ جا کے بندہ اپنے جذبات کو ہینڈل کرنا سیکھتا ہے، قابو پانا سیکھتا ہے۔ تو یوتھ جو ہے اس کو تو یہ ہے کہ جی آپ نے بس مطلب اب جیسے وہی مجھے اس چیز پہ بھی بڑا افسوس ہوا تھا جب وہ ہمارے بہت بڑے سیاستدان جو کہ ہر پارٹی میں رہے تھے، شیخ رشید صاحب کی جلا دو مار دو، وائی؟ بلکہ میں نے اس کو اس وقت میسیج کیا، میں نے کہا کہ آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں، عمران خان کے بچے باہر بیٹھے ہیں، تو کیوں آپ بچوں کو مروا رہے ہیں؟ مطلب وہ بھی ایک بچہ جو بھی کسی ماں باپ کے لیے اس کی قیمت پوچھے۔ بات ہے یوتھ کے لیے بھی میرا یہی ہے کہ یہ پاکستان ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ پاکستان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت عمران خان صاحب نے یہ ریئلائز کر لیا ہو کہ آئی واز رانگ، اور ماننا چاہیے، اس میں ایگو نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب جب انسان یہ چیز مانتا ہے کہ جی میں غلط تھا، یہ چیزیں میری غلط تھی، اور عمران نے اکثر ماننا بھی ہے، آپ دیکھیں ان کی انٹرویوز نکال کے اکثر چیزوں میں اس نے کہا کہ ہاں میرا یہ غلط فیصلہ تھا۔ مطلب ہی از آلویز ہوتا ہے کہ مطلب کبھی بھی وہ نہیں کرتا کہ ڈینائی کرتا، وہ خود کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا غلط فیصلہ تھا، یہ میں غلط، جیسے پہلے ہی واز پلے بوائے دین ہی ٹرن ٹورڈ یہ اسلام اور ان چیزوں پہ، تو اس نے یہی کہا نا کہ وہ میرا پاس تھا اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ وہ غلط تھا، اور اب میں اس چیز کو سمجھتا ہوں۔ کاش وہ یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم شروع سے یہی بات کرتے ہیں نا کہ جی عمران خان کا بہت زیادہ وہ ہوا ہے کہ جی عمران خان یو ٹرن کا ماسٹر ہے، کیونکہ جہاں بھی ہوا ہے تو ہی جسٹ اپنے ہی سٹینڈ سے ہی جسٹ ٹرن اوور ٹو دا اندر تھنگ۔ تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جیل میں بیٹھ کے اتنی کتابیں پڑھ کے، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ کے، تو شاید اب وہ بھی جو اس وقت یو ٹرن لیں گے تو وہ ایسا یو ٹرن ہوگا جو پاکستان کی اصلاح کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے ہوگا۔